बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक इजलास हुआ है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई है अब तक की कारकर्दगी के हवाले से। इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज आर्मी चीफ और DGCIA और DGISI के दरमियान भी मुलाकात हुई है, तो इसका भी जिक्र करेंगे और बिलखसूस उसमें ज़ाहिर खित्ते की सलामती की सूरत हाल और बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया गया है। इसके साथ हम बात करेंगे मौजूदा दाखिली सियासी सूरत हाल, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद भी की है, गर्जे भी हैं, बरसे भी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में न सिर्फ सूबे में बल्कि मरकज़ में भी हुकूमत बनाएगी, तो इस सूरत हाल का भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि तालिबान की कुछ दिनों में आइंदा हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होने जा रही है, उन्होंने काबीना की अनाउंसमेंट भी की है, तो उसका भी जिक्र करेंगे। साथी साहब, सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, बड़ा पेंडिंग था नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और आपके इल्म में है ये नेशनल एक्शन प्लान जो तरतीब दिया गया था पीपल्स पार्टी जब मरकज़ में हुकूमत कर रही थी उस वक्त, और उसके बाद फिर इस पर अमल दरामद के बड़े मामलात थे। आज जो ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर-ए-आज़म को, उसमें यह बताया गया है कि जो काम हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने करना था वो तो कर रही हैं, लेकिन सिविलियन साइड पे बहरहाल अभी तक कुछ मसाइल मौजूद हैं। देखें, जब पेशावर स्कूल का वाक़या हुआ तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहाँ से ये सारा सिलसिला आगे चला। ठीक है। अच्छा, एक नेशनल एक्शन प्लान का स्वात ऑपरेशन के बाद भी ये मामला चला था, वो सारा जो है ना वो नेशनल एक्शन प्लान पर कि क्या करना है हमने। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, निसाब में तब्दीलियाँ भी थी, मदारस भी थे, और फ़ौजी अदालतों का क़याम भी था। वो फ़ौजी अदालतें, फिर फ़ौजी अदालतों का जो है अपना दायरा कार था, और बहुत सारी चीज़ें थी। जी, सज़ाए मौत की बहाली और दीगर सही, और मुख्तलिफ़ इदारों के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम लगाए गए थे। अब नेशनल एक्शन प्लान में जो काम पाक अफवाज के ज़िम्मे लगाया गया था, पाक अफवाज ने वो बिल्कुल मतलब यूँ समझें कि यकजान होकर वो सारा काम कर दिया और पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक कर दिया। बदकिस्मती ये रही मियां नवाज शरीफ के दौर में, और बार बार इस पर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ गई तो उन्होंने बार बार ये कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के बाकी हिस्सों पर भी काम होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से वो ना हो सका। बल्कि आपने देखा होगा कुछ ऐसी तस्वीरें थीं राना सनाउल्लाह की कि जो शेड्यूल 4 में जो लोग थे वो जंग के एक इलेक्शन में वो उनके साथ थे, उनकी गाड़ियाँ और वो उनके झंडे और वो सारा कुछ था, जिन पे तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे जी, वो भी थे शेड्यूल 4 में जिनके नाम थे, तो वो भी राना सनाउल्लाह साहब के साथ थे। तो वो कोई उस तरह एक्शन हो नहीं सका, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक काफ़ी जो है सूरत हाल वो कोई अच्छी नहीं रही थी, और बाकी इदारे जो थे वो इस पर परेशानी का इज़हार गाहे बगाहे करते रहे हैं। अब आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है। तालिबान से हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, वहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, लेकिन जो हमारा दुश्मन है इंडिया है, और ख़ास तौर पर उनका जो एक नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है जो हर वक्त इसी प्लान में रहता है, तो मैं ये समझता हूँ उनका हमने मुकाबला करने के लिए और नेशनल एक्शन प्लान पर जो हमारे दुश्मन हैं अमल दरामद करते उनकी रुकावटें करनी है। तो ये नेशनल एक्शन प्लान पर अगर पूरी तरह अमल हो जाता आज से 2-3 साल पहले, तो सूरत हाल ये ना बनती। बदकिस्मती ये हुई कि एक पैगाम पाकिस्तान भी प्रोग्राम था उसके तहत, लेकिन आप देखें अभी मैं वो जुमले ऑन एयर कह नहीं सकता कि 30 अगस्त को एक कराची में मीटिंग हुई है कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स की, और उसमें मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए थे, और वो जो उलमा इकराम जो बैठे हुए थे उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की वो मैं समझता हूँ कि एक आग लगा देने वाली बात है। तो अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर काम तेज़ी से शुरू होना चाहिए, और जो चीज़ें रह गई हैं जो माजी में नहीं हो सकी, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, वो होनी चाहिए और उन पर अमल दरामद होना चाहिए।
سویلین سائڈ پر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے کیا نہیں کرنا. نصاب کو تو تقریباً یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یکساں نصاب ہوگا, چاہے وہ مدارس میں بچے پڑھیں, چاہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھیں, چاہے وہ اردو میڈیم میں پڑھیں. یہ ایک بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح باقی جو حصے ہیں جو سویلین حکومت اور خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت اختیارات چلے گئے ہیں, صوبوں نے جو کام کرنے ہیں وہ ان کو کرنے چاہیے. اگر صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ کام کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں مرکز سے ہیلپ لینی چاہیے تاکہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں, جو کہا گیا ایک فارمولا بنایا گیا تھا کہ یہ کام کرنے وہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں معتدل بھی نہیں بلکہ میں تو اس کا حامی ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی پسند روشن خیال ملک بنائیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ روشن خیال معاشرہ ہونا چاہیے, ایک ترقی پسند معاشرہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو نقی صاحب یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں وہ معاشرے نہیں چلا کرتے جو روشن خیال اور ترقی پسند نہیں ہوتے. ہم نے روشن خیال پاکستان بنانا ہے جہاں ہر آدمی کو برداشت کیا جائے, ہر آدمی کے عقائد برداشت کیے جائیں, کسی پر کوئی انگلی نہ اٹھائے, اور ایک ایسا ملک ہو جو پھولوں کا گلدستہ ہو اور ہر آدمی کو اس میں رہنا چاہیے. اچھا, اس میں اب چھوٹا سا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ اجلاس ہوا ہے, کیا موجودہ صورتحال میں جب افغانستان میں ایک نئی حکومت سازی, طالبان کی حکومت سازی کا عمل جاری ہے اور ہمارے مختلف بارڈر کا بھی ذکر کیا گیا تھا گزشتہ کچھ دنوں میں جو بریفنگز ہوئی ہیں, کیا یہ لنک ہو سکتا ہے معاملہ اس کے ساتھ, یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں زیادہ اہمیت اختیار کرتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو داخلی صورتحال ہے اس کے ساتھ بارڈر کی صورتحال جو جڑی ہوئی ہے نا, آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جو ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ لاہور میں تھے, ان کے گھر کے قریب جو دھماکہ ہوا تھا, پھر وہ سارے لوگ پکڑے گئے, پتہ بھی چل گیا کہ افغانستان سے آئے تھے, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی, وہاں ان کو بتایا گیا, سارا منصوبہ تیار کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بارڈر کی صورتحال ہے وہ بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ الگ الگ کر کے چیزیں نہیں آپ دیکھ سکتے, ہر چیز آپ نے ایک ہی لائن میں کرنی ہے, ایک ہی طرح کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سندھ کوئی اور کام کرے, پنجاب کوئی اور کرے, کے پی کوئی اور کرے اور بلوچستان کوئی اور کرے. نہیں, سب کو ایک طرح کرنا ہوگا. اور نیشنل ایکشن پلان پر تمام صوبوں کو جو ہے ایک پیج پر آ کر کام کرنا ہوگا, چاہے وہاں ان کی حکومت ہے نہیں ہے, ایک پیج پہ آ کے یہ کام کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ بہت اچھا پروگرام تھا. اس پر پوری طرح اگر عمل ہو جاتا تو شاید ہمارے مسائل آج اس طرح نہ ہوتے جو ہمیں درپیش ہیں مسائل. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے کہ آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی اے سے سی آئی اے کے چیف ولیم جوزف برنز نے ملاقات کی ہے, جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور بالخصوص افغانستان میں جو اس وقت تبدیلی آئی ہے اس صورتحال کے پیش نظر گفتگو کی گئی ہے. اچھا سجاد ترین صاحب, یہ ملاقات جو ہے سی آئی اے چیف کی اور ہمارے آئی ایس آئی چیف اور چیف آرمی اسٹاف کے درمیان ملاقات, ظاہر ہے خطے کی علاقائی سلامتی کی صورتحال تو ہے, لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سراہا گیا پاکستان کے کردار کو, بالخصوص جب افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا تو پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اسے پوری دنیا نے سراہا, امریکہ بھی سراہا, لیکن آئندہ بھی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ سی آئی اے چیف کا انتہائی اہم دورہ ہے اور تعاون تو ہم نے بہت کیا. ہم نے قطر مذاکرات بھی کامیاب کرائے, پھر یہاں سے امریکہ جب بھاگا تو اس وقت بھی ہم نے ان کو نکالنے میں بڑی مدد کی. لیکن اس وقت سی اے چیف کا پاکستان میں آنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ ہوا کہ 2 روز پہلے انہوں نے, طالبان نے اپنی کابینہ اناؤنس کیا, بوری حکومت اناؤنس کیا منگل کے روز کی. جی ہم نے یہ 2 دن کے بعد سی اے چیف کا یہاں آنا, جب اور پھر 2 دن کے بعد ان کی حلف برداری بھی ہے. جی, اور جب انہوں نے کابینہ اور حکومت اناؤنس کی اور کچھ نام اس میں جب آئے سامنے تو اس پر امریکہ سمیت مختلف ممالک کو تحفظات تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں ان تحفظات کی وجہ سے وہ آئے. پھر دوسرا, امریکہ اور سی آئی اے کو یہ بہت ایک فکر, یہ خطرہ سمجھ لیں ہے کہ کہیں دوبارہ افغانستان میں القاعدہ یا داعش جو ہے وہ دوبارہ نہ کہیں پھولے اور پھلے اور بڑی ہو اور وہ پھیلے. وہ اس کو بھی روکنے کے لیے آئے ہیں. القاعدہ اور داعش جو ہے, القاعدہ اور داعش, کیونکہ القاعدہ اور داعش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی تباہی مچائی ہے, دنیا بھر میں تباہی مچائی ہے. ہم تو اس کے خود متاثر ہیں نا, وکٹم ہیں. ہمیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوا, کتنی دہشت گردی ہوئی یہاں,
وہ جو القاعدہ کے لوگ آئے اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ آئے اور پھر دنیا بھر میں سے جو جہاد افغانستان کے دوران جو لوگ آئے, کوئی چیچینیا سے آیا, کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا, وہ سارے یہاں آئے, انہوں نے آ کے جہاد کیا, پھر یہیں آباد ہو گئے, بعد میں انہوں نے ہمارے پہ ریئیکشن کیا. تو یہ ایک تو یہ روکنا ہے کہ افغانستان میں ان کو سپیس نہ دی جائے, القاعدہ کو اور داعش کو. اور اس کے علاوہ جو نئی حکومت بن رہی ہے اس پر بہت سے تحفظات ہیں امریکہ کے, دنیا بھر کے, پھر خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی. طالبان کی طرف سے ابھی جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے اس سے پہلے خبریں چل رہی تھیں کہ کرکٹ کی خواتین کی جو ٹیم ہے اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو کچھ اور بھی صورتحال بن رہی ہے. یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کو بھی روکنے کی بات کی جا رہی ہے, اور پھر پردے لگا دیے گئے ہیں. اگر کو ایجوکیشن ہے یونیورسٹی میں تو خواتین اور مردوں کے میں پردہ ہوگا. پھر اساتذہ جو ہے وہ بڑی عمر کے ہوں گے تو وہ خواتین کو پڑھا سکیں گے, ورنہ فیمیل سٹاف ہوگا. تو یہ وہ دیکھیں یہ جو ہے نا, اس پر پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفظات ہیں طالبان گورنمنٹ کے بارے میں. تو اسی لیے ان حوالوں سے اور اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی جو سابقہ کارکردگی ہے اسے دیکھتے ہوئے سی آئی چیف یہاں آئے ہیں. عمومی طور پر سی آئی چیف جو ہیں وہ اتنے زیادہ کہیں دورے نہیں کرتے جب تک کہ کوئی بڑے مسائل نہ ان کو درپیش ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ابھی بھی خدشات ہیں, تو انہی خدشات کے لیے اب وہ یہاں آئے ہیں, انہوں نے بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ISI ہے اس نے تو بہت رول کیا, ہر حوالے سے رول کیا ہے, اور ہماری پاک فوج نے بھی بہت رول کیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں. پھر جب یہاں آئے ان کے انٹیلیجنس چیف, تو اس سے کچھ دن پہلے ہمارے جو ISI چیف ہیں جناب فیض حمید صاحب, وہ گئے افغانستان میں, اور وہاں جا کے انہوں نے کئی افغان لیڈرشپ سے بات چیت کی اور ان سے ساری صورتحال کو انڈیا نے پروپیگنڈا کرتے ہیں. انڈیا جو ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا کی وہ دشمن جو ہے اس کو کوئی بات جو ہے ہضم نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, انڈیا ہر وقت جو ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ان کا اور کام ہی نہیں ہے, ان کا صرف وہ یہ پروپیگنڈا کرنا ہے, اور ہر جگہ پر ہر ماس پر انڈیا کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. وہ ہمارا دشمن ہے, تو دشمن سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں. یہ اعتراض اٹھاتے رہے کہ ان کے اگر جانا تھا اور لیڈرشپ سے وزیر خارجہ جاتے, تو وہ تو سیدھا سا ہماری حکومت نے جواب دیا جب وہاں حکومت ہی تشکیل نہیں ہوئی, جب وہاں وزیر خارجہ ہی موجود نہیں تھا, تو ہمارے وزیر خارجہ جا کر کس سے ملاقات کرتے. تو اور پھر دیگر بھی انٹیلیجنس کے لوگ آتے رہے. چھوڑ دیں, انڈیا کو چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو قومی سلامتی کے وہ ہیں ایڈوائزر ہیں, وہ افغانستان کو ہمارے خلاف ہر وقت استعمال کرنے کے لیے رہتے ہیں, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو میں بات کر رہا تھا سی آئی چیف پر. سی آئی چیف جب آئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے چیف بھی بیٹھے ہیں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, DGI بھی بیٹھے ہیں. تو ان کے درمیان جو فیوچر میں جو خطے میں جو معاملات ہونے ہیں, جو چیزیں تبدیل ہونی ہیں, یا افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد خطے میں جو اثرات پڑنے ہیں, وہ یقیناً ڈسکس کیے گئے ہوں گے, وہ ساری بات ڈسکس کی گئی ہوگی. اور پاکستان کا ایک رول ہے جی, پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں جو ہے ایک اپنا رول کیا ہے, اور پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں امن ہو. ہم تو امن کے حامی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. ہمارے وزیر خارجہ نے بڑا کھلا کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی پسند اور ناپسند نہیں ہے, جو افغانستان کی عوام جس کو منتخب کریں گے, جو حکومت بنائیں گے, ہم اس کو تسلیم اس کے ساتھ بات کریں گے اور معاملات آگے چلائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. انہوں نے گزشتہ روز بھی یہ بیان دیا ہمارے وزیر خارجہ نے کہ طالبان کی حکومت سازی ہو رہی ہے, جس طرح باقی دنیا سن رہی ہے ہم بھی سن رہے ہیں اور نوٹ بھی کر رہے ہیں. پھر یقیناً جو پنشیر میں جو معاملات ہو رہے ہیں, وہاں جو تصادم کی خبریں اور جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے, وہ بھی یقیناً ڈسکس کیا ہوگا. پھر طالبان کی پالیسیاں, جو مستقبل کی طالبان کی پالیسیاں ہیں وہ کیا ہوں گی, اس سے پھر دنیا پر جو اثرات پڑنے وہ ڈسکس ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم دورہ تھا, اور اس دورے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ بھی دور ہوئی ہوں گی, اور ایک باہمی تعاون کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا ہوگا کہ ہم نے افغانستان کے لیے اب آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا جو ہے وہ طالبان کو اس طرح چھوڑ دے کہ وہاں پھر القاعدہ بھی آ جائے اور داعش بھی آ جائے اور دنیا کے لیے پھر ایک مسائل ایسا نہیں
نہیں ہوگا. دنیا اس پہ نظر رکھے گی, چیزوں پہ نظر رکھے گی. طالبان نے جو قطر میں کمٹمنٹ کی ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑے گا. وہ وعدے جو انہوں نے کیے ہیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, مخالفین کے حقوق کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان یہ 1996 والے نہیں ہیں, ان کی وہ پالیسیاں نہیں ہیں. اس طرح انہوں نے قتل و غارت نہیں کی, کہیں اکا دکا واقعات ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں صورتحال. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو صحافی موجود ہیں ان پر کوئی تشدد کی خبریں بھی, ایسی چیزیں آئی ہیں, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. طالبان کو اب ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ چلے اور وہ بھی دنیا کے ساتھ چلیں. تو ہمارا کیا اس دورے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, امریکہ اور پاکستان کے درمیان مزید آئندہ کے تعاون کے حوالے سے کچھ نئی کمٹمنٹس بھی یقینی طور پر ہوئی ہوں گی؟ آپ نے داعش کا اور القاعدہ کا ذکر کیا ہے, اور بالخصوص یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کا ادراک بھی دنیا کو ہوا ہے, بالخصوص جب افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا اور پاکستان کے کردار کو سراہا بھی جا رہا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی کے وہاں سے چلے جانے کے بعد, امریکہ کے چلے جانے کے بعد افغانستان میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی, اور طالبان کو یہ یقینی نہیں تھا کہ ان کی جو نیشنل آرمی ہے افغان حکومت کی, وہ اتنی جلدی سلنڈر کر جائے گی اور وہ اتنی جلدی سارے قابض ہو جائیں گے. وہ یعنی سارا میں سمجھتا ہوں جو سوچ تھی, جو خیال تھا, اس کے برعکس ہو گیا سب کچھ. تو وہ ساری چیزیں کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی. اس غیر یقینی کی صورتحال میں جو ہے یہ جو سی اے چیف ہیں وہ یہاں آئے ہیں. اب وہ اس غیر یقینی کی صورتحال کو یہ بتانے کے لیے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے, طالبان نے کیا کرنا ہے, امریکہ کیا کر سکتی ہے. دیکھیں, بہت سارے افغانستان کے جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے سیز کیے ہوئے ہیں امریکہ میں, ان کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں, اگر ان کو نہیں ملیں گے, ان کی دنیا ان کی مدد نہیں کرے گی, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ کچھ نہ کچھ منفی سرگرمیاں کریں گے نا, پھر منشیات ہوگا, کچھ اور چیزیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ سارا رول ہے طالبان کی لیڈرشپ کا. اگر طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پھر اسی قسم کی گفتگو کرے گی, یا خواتین پر ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گی, ان پر پابندیاں لگائے گی, یا جیسے ماضی میں وہ خواتین کو کوڑے مارتے رہے, اگر اس طرح کے کریں گے اور ایسی ویڈیوز آئیں گی باہر, تو اس سے کوئی بھلا نہیں ہوگا, نہ عوام کا ہوگا, نہ افغانستان کا ہوگا, نہ خود طالبان کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے ایک جس سے یہ لگے کہ افغانستان جو ہے ایک ماڈریٹ ملک بن رہا ہے, ایک روشن خیال ملک بن رہا ہے. وہ ٹھیک ہے سارے اقدامات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسے کوئی اقدام نہ کریں جس سے یہ لگے کہ وہ کسی خواتین کے یا اقلیت کے کسی حصے کے یا کسی اور فقہ کے کوئی حقوق جو ہیں وہ سلب کر رہے ہیں یا ان پر کوئی پابندیاں لگا رہے ہیں. اس سے ان کے لیے بھی مسائل بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خطے کی ساری صورتحال, پاک انڈیا صورتحال اور افغانستان کی اور پاکستان کی صورتحال, اور اس صورتحال میں میرے خیال میں چائنا کا جو رول بن رہا ہے اپنا افغانستان میں, وہ رشیا کا جو رول بن رہا ہے افغانستان میں, وہ اور سارے پھر انٹیلیجنس کے جو معاملات ہیں وہ سارے یقین ڈسکس ہوئے ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا فائدہ مند ٹور ہے سی اے چیف کا, پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ذکر کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا جو کہ جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں. آج رحیم یار خان میں موجود تھے. آج گفتگو کرتے ہوئے یقینی طور پر وہ حکومت پر تو برستے ہی ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم آئندہ حکومت بنائیں گے, نہ صرف صوبے میں بلکہ مرکز میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بزدار اور عمران حکومت دونوں کو گھر جانا ہوگا. کچھ دیگر جماعتوں کے حوالے سے, یعنی اپوزیشن میں جو موجود جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی تنقید کی انہوں نے. جاترین صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں, متحرک کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو, اور ایک نئی تنظیم سازی کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں ان ایریاز میں. تو ظاہر ہے جنوبی پنجاب میں ان کا یہ دورہ, یہ ایک الگ سے ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج جو انہوں نے گفتگو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق میں حکومت بنا رہے ہیں. یہ وہی کیمپین ٹائپ ایک گفتگو ہے یا کچھ درپردہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح بلاول جنوبی پنجاب سرائکی وسیب کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں, لودرا میں, میلسی میں اور اس طرح کے اور جو علاقے ہیں وہاں جا رہے ہیں, اس سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی کمپین شروع کر رکھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا کہ جی ہم حکومت بنائیں گے, حکومت بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جس نے اس ملک کی سیاست کو, جس نے اس ملک کی اسمبلی کو الیکٹیبلز دیے,
جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں اس اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں. اب وہ الیکٹیبلز خود تلاش کر رہی ہے وہ پارٹی کہ کون ہے کون نہیں. تو کس طرح آپ جیتیں گے اور کس طرح آپ حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہو جائے. ہمارے ملک میں مختلف جادو کی چھڑیاں تو چلتی رہتی ہیں. کوئی ایسی جادو کی چھڑی چل جائے کہ جس میں پیپلز پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں. بلاول بھٹو جہاں کمپین کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, آج کل بھی انہوں نے, آج بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو مسلم لیگ نون کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. آج باقاعدہ ان کا نشانے پر تھی مسلم لیگ, اور اس کا جواب بھی میرے خیال مسلم لیگ کی طرف سے دیا گیا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کو اب اپوزیشن کی جماعتوں پر اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے پھر وہ 90 کا ماحول بن گیا, 90 کے اشرے میں جو کچھ ہوتا رہا. یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ بلاول بھٹو بہت شدید تنقید کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تنقید نہیں جی, پالیسی ان کی ڈسکس ہونی چاہیے. مسلم لیگ نے جو کچھ کیا وہ ہونی چاہیے, لیکن اب شاید میرے خیال میں وہ دور نہیں ہے کہ اس قسم کی دوبارہ کوئی صورتحال پیدا کی جائے کہ جیسے پہلے رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیوں کو ملک کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, یہ نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ یا تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا پھر آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہیں, یہ مسلم لیگ نون کو شکایت کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, حالانکہ یہ شکایت تو پی ڈی ایم کر رہی ہے پیپلز پارٹی. نہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں میاں نواز شریف چلے گئے باہر, ایسے تو نہیں گئے نا, کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. اچھا, پھر اس کے بعد سید خورشید شاہ جیل میں ہیں اور وہ اپوزیشن میں پارٹیوں میں ہیں. میاں شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے, خورشید شاہ کی نہیں ہوئی, یہ بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریزائن دے دیں گے. پیپلز پارٹی کو کہا, انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیں گے, پہلے دن کا ان کا موقف تھا, لیکن انہوں نے پھر جو ہے ریزائن, اب وہ کہتے ہیں جی اب آپ دے دیں ریزائن, ہم تو چلے گئے نا, اب آپ تو ریزائن دیں. پھر پیپلز پارٹی نے ان کو پلان کیا تھا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے نجات چاہیے, پوری عوام بھی پریشان ہے, تو آپ کے پاس نمبرز ہیں, پنجاب میں ارینج ہم کرتے ہیں لوگوں کو. سب سے پہلے جو ہے عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتے ہیں, یہ نہیں مانے. پھر انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے کہا, انہوں نے کہا پہلے پنجاب میں کر لیں, پھر ہم قومی اسمبلی میں بھی کر لیتے ہیں اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں. انہوں نے نہیں مانا. یہی وہ وجوہیں جن کی وجہ سے بلاول یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سہولت کار ہیں. وہ گفتگو بھی سامنے آئی تھی میاں صاحب کی اور مریم صاحبہ کی کہ جناب بزدار کو نہیں ہٹانا, ابھی فی الحال اس کو رہنے دینا ہے, تو یہ بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا. جی ہاں, تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو سہولت کار کے طور پہ کام کریں. پھر آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ لیڈر رہے ہیں چودھری نثار علی خان, پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ آصف علی زرداری ایک زیرک سیاستدان ہے اور وہ بالکل کارڈز ٹھیک کھیل رہے ہیں. تو چودھری نثار علی خان کی طرف سے زرداری صاحب کے لیے یہ بات کہنا, میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز کی بات ہے ان کے لیے. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا, میاں شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک ڈویژن ہے, اور مسلم لیگ میں ایک گروپ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تو اتحادوں کی سیاست جانتی ہے, بڑا تجربہ ہے ان کو اتحاد چلانے کا. ایم آر ڈی کے زمانے میں ان لوگوں کو بیگم بھٹو نے ساتھ ملایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھٹو کو کوالے کے پل پر پھانسی دی جائے. بیگم بھٹو نے ضیاء الحق کے خلاف ان لوگوں کو ایم آر ڈی میں شامل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈویژن ہے مسلم لیگ نون میں, کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, کچھ مخالفت کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو بھی اور مسلم لیگ نون والوں کو بھی ٹھنڈے دل سے کام لینا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف اتنا نہیں جانا چاہیے کہ پھر واپسی کے راستے ہی بند ہو جائیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. اللہ حافظ.